बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने अपने 1000 दिन तकरीबन मुकम्मल कर लिए हैं, यानी हुकूमत अपने 3 साल मुकम्मल कर लिए हैं। और कल इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक तकरीब से ख़िताब करेंगे, जिसमें बताएंगे, यानी बेसिकली वो कौम से ख़िताब होगा, जिसमें बताएंगे कि उन्होंने 3 सालों में क्या किया। जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में तकरीब होगी और एक अनप्रेसिडेंटेड अंदाज़ में, हमने इस तरह की मिसाल पहले नहीं देखी, लेकिन कल जो है वो बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं कि अवामी मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स लगाकर इसको दिखाया जाए। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको बिल्कुल एज एन इवेंट इसको बना रही है। तो हम भी ज़रा आज के प्रोग्राम में देखने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने 3 सालों में क्या किया, क्या लिया, आवाम से ज़्यादा लिया है या आवाम को ज़्यादा दिया है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान यानी कि पंजाब, उसके चीफ एग्जीक्यूटिव उस्मान बुज़दार साहब से आज एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश नज़र आए और उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की। तो हम पंजाब में कितना अच्छा है, कितना बुरा परफॉर्म किया है गवर्नमेंट ने, हम इस पर भी इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में बात करने की कोशिश करेंगे। आज एक और डेवलपमेंट भी है, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। वो डेवलपमेंट ये है कि इमरान खान साहब के करीबी साथी थे जहांगीर तरीन साहब, आप जानते हैं। उसके बाद उनके हवाले से कुछ कार्रवाइयाँ शुरू हुई, जिसके बाद तरीन साहब और खान साहब में दूरियाँ बढ़ गई, जिसके बाद बाकायदा एक ग्रुप बनने की अफवाहें आई कि पंजाब असम्बली और नेशनल असम्बली में कुछ हम ख्याल लोग हैं जो कि जहांगीर तरीन साहब के करीब हैं, वो पूरा एक अलग ग्रुप बन रहा है, यानी कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरे ग्रुप की तश्कील हो रही है। ऐसे एक ग्रुप की बाकायदा फॉर्मुलेशन का अनाउंसमेंट किया नज़ीर चौहान साहब ने, तरीन ग्रुप के मेंबर नज़ीर चौहान साहब ने हमारे प्रोग्राम में किया, और इन अल्फाज में उन्होंने बताया था कि जनाब हम एक ग्रुप बना रहे हैं। देखिए, इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं और वो हमारे लीडर ने हमें ये सिखा, अगर उनसे भी कोई चीज गलत होती है, वो कहते थे कि डट जाओ, हम ख्याल ग्रुप बना है। ये अब तो आज तो बकायदा अनाउंस हमने कर दिया, 32 MPA और 8 MNA, टोटल 40, ये 2 लीडर सर अनाउंस किए हैं और बकायदा इसकी हल्फे वफादारी हुई, कुरान पे हल्फ लिया, जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। पंजाब असम्बली के अंदर जो बजट पेश होने जा रहा है, उससे पहले हमने सईद अकबर नवानी साहब को एक पार्लियामेंट सेक्रेटरी बना दिया है, वो हमारे इस ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगे। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे, और अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकआउट करेंगे। गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने, क्यों उनको साथ लिया था? फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना। हमारा लीडर गलतियां करे, हम डिफेंड करें, और हम गलती करें तो हमें अंदर कर दे। ये कहाँ लिखा हुआ है? हम अपने लीडर को कह सकते हैं कि आप गलत कर रहे हैं सर, इसको ठीक करें। क्या हमने को अल्लाह माफ करे गुलाम है हम? क्या हमको अल्लाह माफ, इतने गुलाम पैदा हुए हैं? हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार? तो शदीद नाराज नजर आए चौहान ग्रुप के मेंबर, तरीन ग्रुप के मेंबर जनाब नज़ीर चौहान साहब। फिर उसके बाद ये हुआ कि ये सिलसिला चलता रहा और नज़ीर चौहान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया शहजाद अकबर साहब के हवाले से, और उसके बाद शहजाद अकबर साहब ज़ाहिर वो FIA को हेड भी करते हैं, उन्होंने बाकायदा दरख्वास्त दी। किस्सा मुख्तसर है कि नज़ीर चौहान साहब उस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार हो गए। फिर जब गिरफ़्तार हुए तो उनकी गिरफ़्तारी के आलम में अस्पताल में बहुत ही नकाहत के आलम में एक वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया, जिसको देख के सब हैरान हुए कि वही नज़ीर चौहान साहब जो बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे थे खान साहब के ख़िलाफ़, शहजाद अकबर साहब के ख़िलाफ़, वो इस वीडियो में माजरत करते नजर आया कि मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए था। उसके बाद उनकी रिहाई अमल में आई, ज़मानत हुई, और जब ज़मानत हुई तो उसके बाद नज़ीर चौहान साहब ने जहांगीर तरीन साहब का साथ छोड़ने का ऐलान कर दिया। इन अल्फाज में ज्वाइन के इन अल्फाज में क्या था, आपने सुन लिया, छोड़ने का अल्फाज। तो उन्होंने भाई कह के मुखातिब किया। और इससे पहले हालांकि नज़ीर चौहान साहब और एक तरीन ग्रुप ये इमरान खान साहब से बहुत वाज़ेह अल्फाज में अपनी नाराज़गी का इज़हार बारहा करते नजर आए, जिसकी एक मिसाल ये है, आप देखिए। इमरान खान है, अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी। क्या हमने को अल्लाह माफ करे गुलाम है हम कुछ चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कह दे वो ठीक है यार? गुस्सा ये है कि वो तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ अपने। ये सारी की सारी सूरत हाल है। आज ये हुआ है जनाब कि नज़ीर चौहान साहब की मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब से, जो कि इमरान खान साहब लाहौर में थे। अभी हमारे साथ नज़ीर चौहान साहब, उनके फिर आगे उन्होंने इस्लामाबाद भी जाना है, मतलब क्विकली जाना है। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर चौहान साहब, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम बदामी भाई, मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी रही आपकी मुलाकात? आपने क्या कहा इमरान खान साहब से जब आप मिले? सारे बयान तो सुने हमने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या खातमुन नबिय्यीन। वसीम बदामी भाई, मैं बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं कि उस दौरान जब ये हमने ग्रुप बना, उसमें हमें ये कहा गया
کہ ترین صاحب کی طرف سے کہ میں کیونکہ پارٹی کا پرانا ایک ورکر بھی ہوں اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ انہوں نے کام بھی کیا پارٹی کے لیے بہت زیادہ، پوری دنیا نے دیکھا، قوم نے دیکھا، پی ٹی آئی نے اسپیشل ورکرز نے دیکھا، اور یہی وہ وجہ تھی کہ ہم نے دل کے ساتھ ایک اپنا سب لوگوں نے ان کا ساتھ دیا، اور یہ بات ان کو برملا کہی ہم لوگوں نے کہ دیکھیں آپ ایک نااہل شخص ہیں اور آپ تو نہ تو کچھ پارٹی کے لیے دے سکتے ہیں، نہ ہمیں کوئی آپ سے کوئی فائدہ ہے نہ مفاد ہے، لیکن کیونکہ آپ نے پارٹی کے لیے کام کیا ایز اے کارکن، ہم آپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس وقت ماشاءاللہ ایک منسٹرز دوست ہمارے ماشاءاللہ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب اور میں بھی اس میں ایم پی ایم سب ان کے ساتھ بے لوث چل پڑے. یہ جتنی آپ نے ڈسکس سنائی ہے یا گفتگو سنائی ہے یا کی ہے، تو یہ وہ جذبات اس وقت کے تھے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید جمیل خاتین صاحب کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے پارٹی کے اندر، یا شاید بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کو سیاسی طور پہ ان کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو نذیر صاحب آپ جب گرفتار ہوئے اور انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا تو آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی، ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. میں بتانا چاہ رہا تھا، پہلی بات تھوڑی سی میں وسیم بھائی ذرا کمپلیٹ کروں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ہم کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے کچھ جو الفاظ نکلے بعد میں مجھے اس کی بہت زیادہ شرمندگی بھی تھی اور میں اس کا احساس کرتا بھی رہا ایک دو پروگراموں میں. اچھا، اب جو یہ والا معاملہ میرے والا گزرا، تو میں نے جب شہزاد اکبر صاحب کے معاملے میں، تو میں تو پہلے بھی یہ بات آپ کے پروگرام میں، کئی دوستوں کے پروگرام میں کہتا تھا کہ اگر وہ اپنی وضاحت دیں گے تو میں ان سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کروں گا کہ یار مجھے کسی بھی مسلمان کو قادیانی کہنے کا حق نہیں ہے. انہوں نے اپنی وضاحت دی اور میں نے اس حالت میں بھی ان سے معذرت کی. اچھا، جہاں تک رہی بات اس کو ہاسپٹل کی بات، تو سب سے پہلا مجھے کال جو ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا آیا. اور وہ کال لے کے آئے میرے پاس اپنا فیاض حسن چوہان صاحب. انہوں نے بات کرائی کہ خان صاحب سے بات کرو جلدی. تو خان صاحب سے میں نے بات کی. خان صاحب نے فرمایا کہ کیا حال ہے تمہارا، ٹھیک ہو؟ تو یہ کیا تم کر رہے ہو، فوراً اپنے کو ٹھیک کرو اور اپنی طبیعت ہے شہزاد اکبر صاحب سے صلح کرو اور بند کرو سارے کام شام جو تم کر رہے ہو. شہزاد اکبر کو میں بھی کہتا ہوں، ان کا جو سٹائل ہے. تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میرے وزیر اعظم پاکستان میرے لیڈر بھی ہیں اور ان کی مہربانی، انہوں نے مجھے، میں سمجھتا ہوں کہ اس عیادت میرے ساتھ کی اور ہاسپٹل کے اندر تھوڑی دفعہ شہزاد اکبر صاحب کی بھی کال آ گئی جو میں نے پہلے بھی بتائی. تو مجھے وہ بھی بڑا ایک اچھا تھا، میری قصہ جسٹر ملا کہ یار میں تو جس بندے کے لیے کہہ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ کچھ زیادتی ہو رہی ہے یا میں بہت زیادہ کوئی اپنا آگے بڑھ کے بات کر رہا تھا، تو وہ جو مجھے سمجھ آئی کہ میں سمجھتا میں غلط تھا، میں اپنی جگہ پہ شاید مجھے استعمال کیا گیا جو میں نے بعد میں آپ پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوا اس دوران جب آپ زیر حراست تھے؟ دیکھیں یہ چیزیں بات کی ہیں، یہ وقت آنے پہ بڑا کچھ پتہ چلے گا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ان چیزوں پہ ہم نہیں بحث کرنا چاہتے. لیکن ایک بات ضرور ہے، اگر ٹارچر ہوا اس کا آپ ظاہر اور ایک تاثر ہے کہ ہوا اور اس کے آپ کا بیان بدلا، تو دونوں واقعات میں مماثلت محض اتفاقی تو نہیں ہوتی. وسیم بھائی دو چیزیں اس میں بڑی ضروری ہیں. جو میرے ساتھ گزرا وہ مجھے پتہ ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، لیکن جہاں تک بات ہے ایک انسان ہیومن بینگ کی، وہ یہ بڑی ضروری ہے جو قوم کو بھی سمجھنی ہے، ہم سب نے آپ کے سامنے رکھنی بھی ہے اور یہ فیصلہ بھی کرنا ہے. دیکھیں میں کوئی روایتی سیاستدان نہیں ہوں کہ میں نے ہر بندے کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ جی وہ بھی اچھا ہے اور وہ بھی بڑا کمال ہے. میں یہ دیکھنا فیکٹس کیا ہیں. اس وقت کے فیکٹس کے مطابق میں جذباتی ہو کے اس کا ساتھ دے رہا تھا ترین صاحب کا، لیکن جب مجھ پہ مسئلہ آیا تو ترین صاحب نے کبھی میرا حال بھی نہیں پوچھنے آئے ہاسپٹل میں. یہی میں نے بات باہر آ کے بھی گئی. اور وزیر اعظم پاکستان، آپ کا شکوہ چوہان صاحب بالکل صحیح ہوگا ترین صاحب سے، ان کو آپ سے حال پوچھنا چاہیے تھا. لیکن اس کا مطلب پھر آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ معاملہ عوام، قوم، پاکستان، ملت، یہ تو ذاتی معاملہ ہوا نا. آپ مشکل میں آئے، انہوں نے فون نہیں کیا، آپ نے چھوڑ دیا ان کو، تو یہ تو قوم ملت کا تو نہیں ہوا نا اس کا کوئی تعلق. نہیں، میں اس طرف آنے لگا ہوں. دیکھیں اس وقت تک ترین صاحب کا ایشو چل رہا تھا. ترین صاحب کا جب ایشو آپ کو پتہ ہے کہ کلوز ہو گیا، ان کی بیل ہو گئی، شوگر چینی مافیا میں جو بھی ان کا ایشو چل رہا تھا، تو ہم سب لوگ اس وقت تک ترین گروپ تھے. جب میرا ایشو بنا تو ترین صاحب کی طرف سے ایک بیان چلا، جی ہم خیال گروپ ہیں، ہم تو ترین گروپ ہیں ہی نہیں. پھر اس کے بعد کوئی ان کی میٹنگ نہیں ہوئی، کسی نے مجھے پوچھا تھا کہ نہیں. تو میں یہ حیران تھا کہ یار میری تو کوئی ذاتی لڑائی تو کسی سے کوئی بھی نہیں تھی. میں تو ایک ایز اے پارٹی ورکر اپنا ترین صاحب کے ساتھ گیا اور میں نے ان کے ساتھ، نہ ہماری سوچ یہ تھی کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے نہ کل باہر تھے
نہ آج باہر ہے، نہ ان کے ساتھ ایسی کوئی بات تھی ہماری اچھا کہ ہم تحریک انصاف سے باہر جائیں گے، نہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، نہ ایسی بات ہوگی. تو جس کو آپ ترین گروپ کہہ رہے تھے وہ ابھی قائم ہے یا اس کے لوگ ترین گروپ چھوڑنے کی تیاریاں کر رہے ہیں؟ اچھا میں اسی طرف آنے لگا. ترین گروپ میرا نہیں خیال کہ تھا، وہ ترین گروپ اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب ترین صاحب کو بیل مل گئی تھی اور دوبارہ کبھی بھی وہ شوگر کے کیس میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی. تو میرے خیال سے اس حد تک تھا وہ، جو مجھے قوم نے بھی دیکھا اور مجھے بھی سمجھ آئی. اور جہاں تک تو ہے نا، ورنہ اون چودھری استعفیٰ نہ دیتے نا. اون سے کہا گیا کہ آپ ان سے دور ہو جائیں ورنہ استعفیٰ دے. انہوں نے استعفیٰ دیا، یعنی کہ گروپ تو قائم ہے نا، ان کے ساتھ لوگ کھڑے تو ہیں نا کچھ. دیکھیں میری بات سر، میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ پارٹی کے وہ اندر ہی ہیں سارے لوگ، پارٹی سے باہر تو نہیں گئے نا. تو گروپ کے اندر رہنا، 2 دوست کٹھے ہو جائیں، 4 اکٹھے ہو جائیں ترین صاحب کے ساتھ، ہم خیال 4-5 اور دوست کٹھے ہو جائیں، ہم خیال اب کہہ سکتے ہیں وہ ہم خیال پارٹی کے اندر ہی ہیں. اچھا جہاں تک رہی بات کہ پارٹی کو نقصان پہنچانے والی بات، تحریک انصاف کو نقصان پہنچانے والی بات، وہ ترین صاحب کے والے معاملے میں نہیں تھی، وہ پہلے بھی نہیں تھی. اس کو غلط میسیج یہ لیا جا رہا تھا. شاید وہ ترین صاحب نے ہمیں جب بعد میں پتہ چلا کہ شاید یہ گروپ اس لیے بنایا گیا کہ شاید گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالا جائے اور جو ان کے اپنے مقاصد تھے یا ان کے اپنے معاملات تھے ان کو وضاحت ان سے لی جائے. تو شاید اس میں جو میں نے باہر آ کے بات کی کہ مجھے یوز کیا گیا یا مجھے زیادہ فرنٹ فٹ پہ کھلایا گیا، تو مقصد یہ کہنے کا تھا. آپ کو لگتا ہے وہ گروپ بنا ترین صاحب کو ایک سیف پیسج دلانے کے لیے؟ میرا ذاتی خیال یہی ہے. اور ترین صاحب کو اس گروپ کا فائدہ ہوا کہ جس وقت وہ 100% انہیں کو فائدہ تھا. میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کا بھی ترین صاحب کو فائدہ تھا. میرا تو کوئی کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. اور اگر میں اب دیکھیں میرا آج وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھ سے بات بھی یہی کہی کہ تمہیں کیا ہو گیا تھا. میں نے ان سے کہا خان صاحب ویری سوری، میں واقعی بہت فرسٹریشن میں تھا اور مجھے سمجھ نہیں آئی. ایز اے سمجھ لیں آپ کہ ایز اے لیڈر میں عمران خان صاحب کا بھی وزیر اعظم پاکستان کا مشکور بھی ہوں کہ جب انہوں نے سے یہ بات کہی کہ میں بہت زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا ہوا تھا کہ یار یہ کیا ہم کر رہے ہیں، اب پتہ نہیں چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. شاید میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ایک کے بعد ایک بندوں کے ساتھ ہمارے ساتھ زیادتی ہونی شروع ہوئی ہے. پہلے علیم خان صاحب کا زیادتی، پھر سبطین صاحب کے ساتھ، اب علیم صاحب. آپ کو اندازہ ہوا کہ ایسا نہیں تھی. اب کتنے لوگ ہیں جو ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں نذیر صاحب؟ دیکھیں دامی بھائی بات پتہ کیا ہے، کھڑے ترین صاحب کے ساتھ کس لیے ہوں گے؟ پہلی بات تو کوشچن یہ ہے نا کہ پہلی بات تو یہ کہ کیا ترین صاحب کا کوئی مفاد ہے؟ وہ تو ہم نے پورا سنا ہے نا، لیکن کھڑے ہیں کتنے؟ کوئی کھڑا نہیں ہے. سارے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہیں. عمران خان صاحب کے ویژن کے ساتھ ہیں. عمران خان صاحب نے مجھے حکم دیا تھا کہ نذیر ٹھیک ہے. دیکھیں جب میں نے کہہ رہے تھے کہ 33 لوگ ساتھ ہیں، میں پوچھ رہا ہوں 33 میں سب کتنے لوگ ترین صاحب کے ساتھ ہیں؟ آپ نے ایک تو آپ ہٹ گئے، چلو 32 میں وہی کتنے ہیں؟ پھر میں بتانا چاہ رہا ہوں. جی میں بتانا چاہ رہا ہوں. بات سنیں وسیم بھائی، بات یہ کہ جس طرح آج میں وزیر اعظم پاکستان سے ملا اور مجھے بڑا کھل ڈھل کے مجھے کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، اپنے کام جاری رکھو، اور گلے شکوے وہاں سارے کلیئر ہوئے. اور میں نے ان سے معذرت بھی کیا، وزیر اعظم پاکستان میرے لیڈر ہیں وہ. اسی طرح انہوں نے مجھے آگے بھی کہا جو دوست پاکستان تحریک انصاف میں کام کر رہے ہیں اور وہ اگر ناراض ہیں ان کو فوراً بلاؤ. میں ملواؤں گا ان کو سب وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ. وہ ماشاء اللہ منسٹر بھی ہیں، ماشاء اللہ وہ مشیر بھی ہیں، وہ پاکستان وہ آج بھی لیڈر عمران خان کو مانتے ہیں، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کو مانتے ہیں. تو میں کیوں نہ ان کو جا کے ملاؤں گا؟ ہاں اگر وہ کہیں کہ ہم نے نہیں ملنا یا ہم ترین صاحب کے ساتھ. آپ دیکھیں میں تو کہوں گا کہ ترین صاحب کو بھی غلطی کی اپنی معذرت کرنی چاہیے. بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صبح کا بولا شام کو گھر ہے تو اس کو بولا نہیں کہتے. اور اگر ترین صاحب نے بھی جتنی بھی وقت پیچھے گزرا ہے اور اپنی جتنی غلطیاں انہوں نے کی ہیں یہ گروپ بنا کے بھی اور باقی معاملات میں بھی، اور جس لوگوں کو بھی ان کے ساتھ جنہوں نے ان کو بھی میرے جیسے بھی لوگ جو معصومانہ آپ کے ساتھ جس طرح آپ نے بھی دکھایا میرے جیسے بھی لوگ جو استعمال ہوئے ان سب سے معذرت بھی کرنی چاہیے اور خان صاحب سے بھی جا کے معذرت کرنی چاہیے. آپ جہانگیر ترین صاحب کو کرپٹ سمجھتے ہیں؟ سمجھتے ہیں جو الزامات ہیں وہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں یہ بات تو عدالت میں فیصلہ کرنا ہے، میں کوئی یہاں فیصلہ کرنے تو نہیں بیٹھا آپ کے سامنے. میرا تو صرف پوائنٹ یہ تھا کہ ہم اس وقت ترین صاحب کے ساتھ اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ ان کو اگر کوئی پرابلم ان کے ساتھ ہو رہی ہے تو ایز اے پارٹی ورکر ہونے کے ناطے پرانا ہم ان کا ساتھ دیں. نہ کہ ہمیں کوئی مفاد تھا ترین صاحب سے، نہ ہمارا کوئی ایسا کوئی پارٹی کے اندر نقصان پہنچانے کا اپنا تھا کوئی ارادہ. آپ نے کہا تھا ہم سب نے پرانے بات پہ حلف لیا ہے کہ ترین صاحب کے ساتھ رہیں گے، ایسا کچھ ہوا تھا کہ آپ کے ساتھیوں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا؟ ہاں بالکل ہوا تھا حلف. اب کوئی دیکھیں لکھ کے سب بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا اور ہاتھ کھڑا کر کے یہ حلف ہوا کہ جی ہم ترین صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی قبول ہوگا. آپ کو مکر جو تکلاتا بعد حلف تو حلف ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو جانتے ہیں. ہر بندے نے ہاتھ کھڑا کیا اور کہا جی میں فلاں میرا نام اور میں فلاں فلاں. ٹھیک ہے تو جاتے ہیں نذیر چوہان صاحب، میں اگر یہ کہوں کہ آپ پر اس پورے جتنے بھی ٹائم آپ زیر حراست رہے آپ پر کسی قسم کا جسمانی یا ذہنی کوئی ٹارچر نہیں ہوا، تو میں چاہتا ہوں آپ اس بات کی تردید کر دیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں وسیم صاحب، ایسا یہ غلط بات نہیں. آپ غلط تو نہیں کہہ سکتے، میں آپ کو کہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں.
دیکھیں میں نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوا میں اس کو ابھی نہیں وقت آنے پہ بیان کس نے کروایا آپ کے ساتھ؟ اس چیزوں کو چھوڑ دیں بدامی صاحب، اس چیزوں پہ میں نہیں خیال کے جاتے ہیں، اس باتوں کو چھوڑ دیں، یہ بات اور تک چلے جاتی ہے. جب ہماری ایک غلطی تھی میں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا اور آپ کو پتا ہے سافٹ ویئر میرا نہیں خیال کہ یہ تھا. میں نے ابھی آپ کو بدامی بھائی ایک چیز بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کوشش کی ہے کہ سچ کا ساتھ سے لے کے زندگی کو چلا جائے. اگر ایک جھوٹ اس کے بعد دوسرا جھوٹ پھر تیسرا جھوٹ وہ اچھا نہیں ہوتا. لیکن یہ بات آپ کے میں نے پروگرام میں ابھی آپ دکھا رہے تھے جب میں نے یہ بات کہی کہ جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تو وہ پھر سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی انسان کی جو میں نہ مانوں نا، جب تک انسان میں نہیں ماننے والے چکر میں پڑا رہتا ہے تو وہ ساری غلطیاں ہی رہتی ہیں. جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے، جیسے میں آج وزیر اعظم صاحب سے ملا، ٹھیک ہے بالکل جیسے دیکھیں نا آج میں وزیر اعظم پاکستان سے ملا ہوں تو وزیر اعظم پاکستان نے مجھے خوشی کے ساتھ اپنے گلے لگا کہا کہ تم نے کیا کیا، تمہیں ہوا کیا تھا، کیا مسئلہ تھا تمہارا. تو یہ ایک لیڈر کی پہچان ہے نا. اس نے اپنے ایک ورکر کو، اس نے اپنے پرانے میں اتنا کچھ جو آپ نے دکھایا ہے، اس کے باوجود کہ میرا لیڈر مجھے گلے لگاتا ہے تو چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. کچھ لمحے ہمارے ساتھ رہیے نذیر صاحب، پھر آپ کو اگلے سیگمنٹ ہم دے دیں گے. کچھ لمحے ہمارے ساتھ رہیے. میرے ساتھ دیگر مہمانان گرامی پاکستان مسلم یونین کے سینئر رہنما جناب طلال چوہدری صاحب تشریف فرمائے، عثمان ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اور کامیاب جوان پروگرام کے روح رواں، سر بہت شکریہ. اور پیپلز پارٹی کے جناب نبیل قبول صاحب جو بہت لطف لے رہے تھے ساری گفتگو کا، ان سے ہی بات کرنا. تینوں کا بہت بہت شکریہ. طلال بھائی آپ سے شروع کروں. اگر دیکھیں ترین گروپ جب ہوا تھا تم نے دیکھا تھا کہ ایسا لگا کہ نون لیگ کو بھی بڑی کوئی امیدیں وابستہ ہو گئی ہیں، چونکہ آپ لوگ بار بار بیانات دینا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی اب اپنی فکر کریں، ان کی تو اپنی وکٹ کمزور ہو گئے. وہ ترین گروپ تو اب اس کے تو سارے بخیے ہو گئے، سارا کچھ سب ختم ہو گیا. آپ نے چوہان صاحب کی گفتگو بھی سن لی. طلال بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال ہے اگر آپ ہماری پالیسی دیکھ لیں تو ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ ایک ہی تھیلی کے چٹھے بٹے ہیں، وہ ترین ہو یا عمران گروپ ہو. یہ تو بیچارے کئی ایم پی اے ایم این اے استعمال ہو گئے اور کئیوں کو استعمال ہونے کا شوق بھی ہوتا ہے، اور جب انسان استعمال ہو جائے تو پھر اس کے بعد بڑا انسان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے. لیکن ہم نے تو ان میں سے کبھی بھی ان پہ امیداں وابستہ نہیں کی. یہ سارے کے سارے ادھر ادھر سے پکڑ تکڑ کے بنائے ہوئے ہیں. یہ عثمان ڈار صاحب جیسے چند لوگ ہوں گے جو کہ پرانے کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز یا پی ٹی آئی کی سوچ نوجوان تھے اور وہ آئے ہیں. باقی تو سارے وہ ٹوٹے پھوٹے سیاستدان ہیں جنہوں نے کوئی پارٹی نہیں چھوڑی، جنہوں نے کوئی کیا کہتے ہیں بیٹھک نہیں چھوڑی، کوئی جگہ نہیں چھوڑی اقتدار کے لیے. وہ جہاں اقتدار جاتا ہے اس کے پیچھے جاتے ہیں. اور اگر آپ پی ٹی آئی کی لسٹ چلیں اور کچھ نہ کریں، کیبنٹ کی لسٹ دیکھ لیں، سب سے اہم کیبنٹ ہوتی ہے. 50 میں سے 2 درجن جو ہیں وہ تو صرف مشرف اور کاف لیگ کے ہیں. پیپلز پارٹی کے کتنے ادھار مانگے ہوئے ہیں، ہمارے کتنے گئے ہوئے ہیں. یہ اگر آپ دیکھ لیں تو ان کے تو بےچارے پیچھے 3-4 بچتے ہیں اور اس کے علاوہ تو شاید کوئی بچتا نہیں. اچھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ طلال بھائی، لیکن سودا جو تھا جی اس طرز کے جو سارے لوگ ہوتے ہیں وہ وہیں جاتے ہیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں طاقت کا منبع. اگر آپ کے میں آرگیومنٹ کو ٹھیک مان لوں تو اس کا مطلب خان صاحب ابھی تک ہے نا اتنے طاقتور کہ لوگ ان کو چھوڑ کر نہیں جا رہے بلکہ ان کی طرف جا رہے ہیں. نہیں، یہ بات نہیں ہے. یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے اور جب تک مفاد حاصل ہے یہ سارے اکٹھے رہیں گے. بعد میں یہ آپ دیکھ لیجئے گا یہ کاف لیگ سے بھی کم رہ جائیں گے. ان کے جو کیا کہتے ہیں جب علیحدہ ہوں گے یہ ملیں گے نہیں. باقی یہ دیکھیں نا معاملہ تھا کیا؟ معاملہ تو تھا کہ حصہ مجھے نہیں ملا. یعنی خان صاحب سمجھتے تھے کہ ترین صاحب میں نے آپ کو اتنی بڑی چوری کروائی ہے، آپ پورا حصہ نہیں دے رہے، آپ صرف مجھے کچن کا خرچہ، جیب خرچہ، کبھی جہاز 2 گاڑیاں دے دی ہیں. یہ تو مناسب نہیں نا جی. 300-400 ارب آپ کھا گئے ہیں، حساب دیں مجھے. اور ترین صاحب کہتے تھے میں نے پہلے بہت لگا لیے ہیں تو میرا پرانا حساب آپ دیں. اس کا جواب تو عثمان ڈار دیں گے، لیکن جب تک ترین صاحب کے خلاف کچھ نہیں ہوا تھا تب تک آپ لوگ کہتے تھے کہ ترین کو ہاتھ لگاؤ تو ہم مانیں کہ واقعی وزیر اعظم ہو، اور جب لگا لیا تو آپ کہہ رہے ہیں حصہ نہیں ملا، اس لیے ہاتھ لگایا. اب کیا کریں پھر؟ نہ ہاتھ نہیں لگایا. پیسے کو ہاتھ لگایا. جس دن پیسے ریکور ہو گئے ہیں، جس دن اپنا حصہ مل گیا، اس دن ترین بالکل بہت اچھا آدمی بن گیا ہے. اس دن تو کمال ہو گئی ہے نا جی. ترین گروپ بھی بہت اچھا ہو گیا ہے. آج بھی اچھے تعلقات نہیں ہیں خان صاحب کے اور ترین صاحب کے. بات اچھا ہو گیا ترین. بات سنیں نا جی، ایکچولی خان صاحب ہیں پورے کے پورے وارداتیے.
خان صاحب نے بیس ڈاپا ہوا ہے کہ بالکل وہ ایک معصوم آدمی، نیک آدمی، لیکن اندر سے تو دیکھیں نا، آٹا چور، چینی چور، دوائی چور، تیل چور، یعنی پاکستان کا رنگ روڈ سے لے کر کوئی چیز اگر چوری ہوئی ہے تو وہ ان کی کیبنٹ یا خان صاحب کا، اور ہر ایک کی جیب میں خان صاحب کا ہاتھ ہے، اور ہر ایک کی جیب میں خان صاحب کا ہاتھ ہے. کہیں سے جیب خرچہ لیتے ہیں، کہیں سے گھر خرچہ، کہیں سے پارٹی خرچہ، کہیں سے ویسے خرچہ لیتے ہیں. میرا مطلب اور تو خان صاحب کا کوئی اور زندگی کیسے گزار رہے ہیں؟ اسی طرح ہی پارٹی چل رہی، ویسے ہی ان کی زندگی اور گھر چل رہا ہے. بھائی جان عثمان ڈار صاحب دیکھیں وسیم، ایک تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بڑے زبردست اینکر ہیں آپ. نذیر چوہان صاحب کو آپ نے آخر تک نہیں چھوڑا اور پورا سچ گلوانے کی میرے بھائی نے کوشش کی ہے. اچھا. اور دوسری طرف نذیر چوہان کے الفاظ واپس لینا اپنے، میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ہی خوشائن ہے، لیکن شاید یہ ان تمام پارٹی ورکرز کے لیے بھی پیغام ہے، میرے لیے، طلال کے لیے، جتنے بھی مجھے سن رہے ہیں، کہ ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ جوش خطابت میں بڑا دیکھ کے کرنا چاہیے. اور مجھے خوشی ہے نذیر چوہان نے آج اپنے الفاظ بھی لیے اور اس پوزیشن پہ جو بھی تھی حقیقت اس پہ آج پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، اور پہلے بھی ہماری پارٹی کا حصہ تھے، آج بھی ہیں، اور مجھے امید ہے آگے بھی رہیں گے. تو یہ ایک تو زبردست بات ہے. اب طلال جو بات کر رہے تھے، میں مسکرا اس لیے رہا تھا وسیم. نہیں ٹارچر تو ہوا نہیں، آپ کروا کے رہیں گے، نہیں ہوا ٹارچر. میں اسی بات پہ تو آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا کہ آپ چاہ رہے تھے کہ کچھ ایسی بات بھائی کرے میرا کہ اس کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، تو وہ بار بار اوائڈ کر رہا ہے. پھر کبھی بات کریں گے وسیم. اگر آپ ایک ساتھ چار کو، لیکن میں طلال کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میں اکثر دیکھتا ہوں دو چیزیں، وہ اصل بات جو آپ نے کی ہے، دیکھیں اصل بات آپ نے طلال نے دو باتیں عثمان ڈار سے نہیں نکلوائی. یار ٹھہر جاؤ نا، میری تو بات مکمل ہونے دو میرے بھائی. بول آپ نہیں بولنا، ہم نے تو خاموش رہنا ہے. جب نبیل قبول بولتا ہے پھر کوئی دوسرا بول ہی نہیں سکتا. تو بھائی ہمیں بول لینے دو اور 30 سیکنڈ. بولے بھائی. تو شکریہ. اچھا دیکھیں طلال نے دو باتیں کی ہیں. ایک تو طلال نا، میں ایسے مسکرا رہا تھا پاکستانیوں، ایسے سٹوری سنا رہا تھا. پرائم منسٹر نے جہانگیر ترین کو کہا یار تو نے بڑا نقصان کیا ہے، تو نے بڑے پیسے لگائے ہیں. ترین صاحب نے کہا ہاں میرا بڑا نقصان ہو گیا، چلو تم چینی میں مال بنا لو. وسیم ایسی باتیں مجھے نا وہ پٹواری یاد آ رہے تھے جو بیٹھ کے زمینوں کے سودے کراتے ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو بطور پٹواری طلال جیسے بیٹھ کے سودے ہوتے ہیں زمینوں کے، سن رہا تھا یہ ساری کنورسیشن، جتنے کانفیڈنس سے، جتنے اعتماد سے ایک ایک بات اور الفاظ کی جو ڈیلیوری تھی. تو پاکستانیوں میں تو حیران ہوں کہ طلال کے پاس ایسی انفارمیشن کیسے ہے. حیرانگی کی بات ہے نون لیگ والوں کے پاس کمیشنوں کے بھی ریٹ ہیں. یہ آپ کو بتا دیں گے رنگ روڈ میں اتنے ارب کی کرپشن ہوئی ہے پاکستانیوں. ان سے پوچھنے والی بات ہے کہ آپ لوگوں کو لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ ریفرنس نہیں بنتا، اس سے پہلے 1.5 سال جیل میں گزار آتے ہیں. آپ کے لوگوں کے خلاف جو ہے آپ کے لوگوں کے بارے میں خود ایف آئی اے کہتی ہے کہ ہمیں گرفتاری نہیں چاہیے، ہمیں نہیں چاہیے گرفتاری. وسیم یہ بڑے مجھے ہوتا ہے یہ ٹاک شوز میں اکثر پھر بات کرتے ہیں، ان کے اور کولیگز بھی بات کرتے ہیں یار عمران خان کا گھر کیسے چل رہا ہے، 300 کنال کا گھر ہے، پتہ نہیں اس کی آمدن کیا ہے. طلال چودھری اور نون لیگ والوں کم از کم مجھے فخر ہے میرے لیڈر پہ، میرے وزیر اعظم پہ کہ اس کا گھر اور اس کے اثاثے کوئی قطری نہیں چلا رہا ہے. اس کو اپنے اثاثے ثابت کرنے کے لیے کسی قطری کا سہارا نہیں لینا پڑ رہا. رائیونڈ کی کفالت کوئی قطری جیسے کر رہا ہے، بنی گلا کی کفالت کوئی قطری نہیں کر رہا ہے. تو اس لیے سوچ سمجھ کے آپ لوگ بھی الفاظ کا مجھے نبیل قبول صاحب جب ان پہ وقت آیا وسیم تو قطری لے آئے. جی ہمارا تو سہارا آخری قطری ہے. یہ دیکھیں پاکستانیوں یہ قطری کھاتا آ گیا. اس پہ جواب دیں گے وہ، پہلے میں نبیل قبول صاحب سے پھر اس پہ جواب آرام سے بات کریں گے. بدامی صاحب ایک آپ سے بات پوچھنی ہے، صرف ایک بات. وہ کیا؟ ایک بات بدامی صاحب، آپ کا گھر کتنے کنال کا ہے اور آپ کا خرچہ مہینے کا کتنا ہے اور آپ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ صرف یہ قوم کو بتا دیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ 300 کنال میں رہنے والا کہ 1.5 لاکھ جو سال کا ٹیکس دیتا ہے وہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. مینوں سمجھاتے دو، اسی مرلیاں چ رہنے ساڈا گزارا نہیں ہوندا. وہ 300 کنال کے تو صفائی والے نہیں رکھ سکتا. وہ میرا مطلب یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ فرشتے اترتے ہیں، گاش بھی صاف کرتے ہیں، روٹی بھی بناتے ہیں، اور میرا مطلب انہاں دا بجلی گیس دا بل بھی کوئی نہیں ہوتا. صدقے جاواں پاکستانیوں میں صدقے جاواں میں تب یہ طلال چودھری پوچھتا رائیونڈ کے شریفوں سے کہ بھائی 5,000 روپے ٹیکس دیتے ہو رائیونڈ کے شریفوں،
5,000 ٹیکس دیتے ہو, پوری انوائرمنٹ آپ نے سٹیٹ بنا رکھی ہے. تو یہ سوال میاں نواز شریف سے بھی کرتے, جس کی ریٹرنز میرے پاس پڑی ہیں 5,000 روپے ٹیکس. دلال چودھری 5,000 تو گلی کا ایک دکاندار بھی دیتا ہے ٹیکس اس سے زیادہ جو میاں نواز شریف دیتا تھا. اگر ٹیکس پہ ہی آنا ہے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. اچھا طلال صاحب آپ اسی پہ کرتے میرا عثمان ڈار صاحب ایک منٹ جب آپ کے بڑوں نے 1,000 روپیہ بھی نہیں دیکھا تھا نا, اس وقت بھی کروڑوں کا کاروبار اور پاکستان اور جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری کا مالک شریف خاندان تھا. سو اپنا اس کا اور عمران خان جو کہ زکات کٹی کرتا ہے مقابلہ نہ کیا کرے. کہاں زکات لینے والے کہاں دینے والے, تو آپ کی مہربانی ہے نا, یہ مقابلہ نہیں بنتا. وہ تو ہمیشہ دیتے رہے, انہوں نے ہمیشہ پلاٹ دیا, زکات دی, گاڑی دی, انہوں نے ہر چیز خان صاحب کو دی, جو مانگا انہوں نے دیا. خان صاحب تو ہمیشہ سدھے رہا, خان صاحب کا خان صاحب کا لے لیا انہوں نے, صدقہ لے لیا, زکات لے لیا, تو فطرانہ لے لیا, بس اپنا ساری اپوزیشن لگی رہے, پھر بھی میرے لیڈر پہ 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہے کر سکتے. پانی پیاؤ تھوڑی دیر, نبیل کبول صاحب میں روکے میں آتا ہوں, آپ سے دعا تو ہم 3 ہی اگلے سیگمنٹ میں. جناب نبیل کبول صاحب, اب یہ ساری سچویشن دیکھ کے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ اب کل 3 سال مکمل ہو رہے ہیں, وہ اس کو ایز این ایونٹ بتا رہے ہیں, ظاہر ان کے بتانے کو بہت کچھ ہوگا, تبھی کل باقاعدہ اہتمام سے بتا رہے ہیں نا. ایک اپوزیشن اٹھی تھی ترین گروپ کی صورت میں, وہ بھی مینیج ہو گئے. تو عمران خان صاحب اب اگلے الیکشن کی تیاری بھی کر رہے ہیں اور ذرا مضبوط انداز میں, ایسا لگتا ہے آپ کو یا نہیں نبیل کبول صاحب؟ یار وسیم, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک شخص جو آپ کے شو میں بیٹھا ہوا ہے نذیر چوہان صاحب, وہ صاف کہہ رہا ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے ہی پتا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارا لیڈر وزیر اعظم عمران خان ہے, اور وہ کہہ بھی رہا ہے کہ عمران خان نے بلا کے مجھے کہا ہوا ہے تجھے کیا ہو گیا تھا. تو آپ یار کیسے معصومانہ سوال کر رہے ہو کہ آپ جو ہے آپ کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں جو ذہنی تشدد جو آپ نے دیے ان کو اس شو میں, کیونکہ انہوں نے خود 2 سٹیٹمنٹ دیے ہیں, آپ نے 2 سٹیٹمنٹ انہوں نے دیے. انہوں نے کہا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے پتا ہے, وہ میں بیان نہیں کر سکتا, وہ وقت پہ بیان کروں گا, لیکن میرا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. تو بھائی عمران خان پرائم منسٹر انڈرسٹوڈ ہے. عثمان ڈار صاحب اور آپ بیٹھ کے تعریف کر رہے ہو, ان کے زخم پہ اور نمک چھڑک رہے ہو بیٹھ کے غریب کے. اب ایم پی اے کا ٹکٹ دے دیا, ایم پی اے بنا لیا, اس کی غلطی یہ ہو گئی, وہ ترین صاحب کے ساتھ چلا گیا, اس کے ساتھ جو ہوا ہے وہ مجھے بھی پتا ہے. بات یہ ہے کہ یار جو جسمانی تشدد ادھر ہوا ہے ان کے ساتھ نا, جدھر یہ تھے کسٹڈی میں, وہ آج آپ لوگ ذہنی تشدد دے رہے ہیں, ان کو معاف کر دے, گھر جانے دے بھائی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سویلین ڈکٹیٹرشپ ہے. جا رہے نا, ابھی تو ہیں, سن رہے ہیں نا, جو اس وقت سویلین ڈکٹیٹرشپ چل رہا ہے کہ جو میرے خلاف جائے گا اس کو اٹھا کر اس کا ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہے, ان کو ریبوٹ کر دیا گیا. ریبوٹ کا مطلب سمجھتے ہیں, پورا ریبوٹ کر دیا گیا. اب وہ ریبوٹ ہو گیا, اسی طریقے سے دوسرے جو ہے ادھر ادھر ہو گئے. بات یہ ہے کہ یار جس بندے نے حکومت بنانے میں اہم کردار ادا کیا اس کی یہ حالت ہے, اور اس نے جب سر اٹھانے کی کوشش کی تو آپ نے دیکھ لیا, نذیر چوہان نے کہہ دیا جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ مجھے پتا ہے. تو بات اس کو میں یہی سمجھوں گا کہ بھائی آپ لوگ یہاں بیٹھ کے جو ہم بحث کر رہے ہیں, اس سے اچھا ہے مہنگائی پہ بحث کریں, اس سے اچھا ہے. لیکن یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے نا کہ آج کے دن کی, کہ دیکھیں نا یہ کیا امپورٹنٹ ہے یار, اٹھا کے لے کر گئے, اٹھا کر لے کر گئے, چکریں ماری, سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنے کی کوشش. وہ بھائی تو بولا ہے نا انہوں نے, تو بولا ہے. ادھر عثمان ڈار بولتا ہے واہ 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 ہمارا پرائم منسٹر, ہمارا ہیرو نے کچھ نہیں کیا. آپ کے ہیرو نے اٹھا کے اس کو جو پینٹیاں ماری ہیں, وہ بھائی وہ جو اس غریب کا حالت ہوا ہے اس سے پوچھو, اس کے ساتھ آپ تھوڑا جو ہے ان کو تسلی دو, ان کے گھر جاؤ, ان کو جو ہے تو میں تو کہتا ہوں ان کو منسٹری دو, تاکہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس کا ازالہ کیا جائے. ہماری بات ہوئی ہے, چلے میں بریک لے رہا ہوں. نذیر صاحب فائنل ورڈ آپ کہہ دیں. بدامی صاحب ایک منٹ, ہاں جی بدامی صاحب ایک منٹ. ہاں جی ہاں جی, مجھے لگ رہا ہے کہ چوہان نے نا اس کو بتا دیا نبیل کو کیا ہوا اس کے ساتھ. میری بات سنیں بدامی صاحب, آپ نے مشہور قصہ تو سنا ہوگا. کون کیا ایک مشہور قصہ تو بدامی صاحب آپ نے سنا ہوگا. کون سا؟ کہ وہ کسی کا ہرن گم ہو گیا تو پولیس نے ہاتھی کو گرفتار کر لیا, تو 4 دن اس کی جب مرمت کی تو وہ آ کے اس نے بیان دیا کہ میں ہی ہرن ہوں.
تو یہ تو میرا مطلب بیچارے نے اب جو مرضی کلواتے رہے اس سے وزیر اعظم عمران خان بہت اعلیٰ یہ بیچارہ ہاتھ آیا ہوا اس سے زیادتی بڑی ہوئی ہے کیا کریں. اچھا بدامی بھائی اچھا پتہ کیا دو چیزیں ہیں یہاں جتنے دوست باتیں اپنا پارٹی میں رکھا انہوں نے ان سب کا شکریہ ماشاءاللہ وہ مجھ سے سینئر ہیں سارے اور ماشاءاللہ سیاسی بہت زیادہ بڑے قد کاٹ کے دوست ہیں. میں ایک کارکن ہوں سیاسی چھوٹا سا سیکھ رہا ہوں ان سے بھی سیکھ رہا ہوں اور باقی لوگوں نے مجھے سکھایا ہے. سمپل بات صرف اتنی سی ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے اس دنیا میں اس فتنے کے دور کے اندر مجھے کسی کو اگر میں نے یہ لفظ بولا تھا کہ وہ اپنی وضاحت دے یہ لڑائی وہاں سے شروع ہوئی عمران خان سے لڑائی نہیں تھی یہ والی. وزیر اعظم پاکستان آج بھی عمران خان ہے ہم اس وقت بھی اس بات پہ کہتے تھے کل بھی عمران خان ہے اور وزیر اعظم جیسا نہ تو اللہ نے ابھی تک اس ملک کو لیڈر دیا ہے اور نہ بھی ہوگا. اس بحث پہ آپ نہ لے کے جائیں. میرے ساتھ اگر کوئی ایسی چیز گزری ہے سوری ٹو سے کیا پرچہ میرے پہ عمران خان کروا رہا ہے یا وزیر اعظم میرے پہ تشدد کروا رہا ہے بات یہ نہیں ہو رہی. اس وقت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر مجھے میرے ساتھ جو ظلم ہوئی ہے بات وہ کچھ اور تھی اور اس کے اوپر میں نے کہا تھا قوم سے کہ میں معذرت کروں گا. عمران خان نے بتائے نا بھائی کون بتائے نا. اچھا میری صرف بات نبیل بھائی آپ کو سینئر ہے ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں نبی اپنا پہلی بات تو یہ ہے اپنا وسیم بدامی بھائی ایک بات وضاحت سے سن لیں. میری ایک میں چھوٹا سا کارکن ہوں بڑا چھوٹا سا ادنا سا اس ملک کو ضرورت ہے اس وقت عمران خان کی. ٹھیک ہے جس مشکل سے اس وقت کو نکال کے وہ لے کے آ رہے ہیں اس وقت میری بحث نہیں ہے. بحث یہ تھی کہ کیا ہم اس کو بلیک میل کر رہے تھے. آپ کو مجھے کویسچن یہ کرنے چاہیے تھے کہ کیا جنگیر خان ترین گروپ جو ہے وہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے کہہ بھی رہا تھا اور پارٹی کو نقصان بھی پہنچا رہا تھا کیا آپ نقصان پہنچا رہے تھے. آپ نے کویسچن ہٹ کے سارے کیے آپ نے سارے میری ذات پہ کر دیے. حالانکہ سوچ یہ کرنی چاہیے میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری ذات تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں میری ذات سنیں میری ذات کل الیکشن ہی لڑے. ایک منٹ میری بات تو سن لیں بھائی میرا کچن میری بات سن لیں ایک منٹ وسیم بھائی ایک باری سن لیں. پہلے میری بات تو سن لیں میرا کوئی کچن اس سیاست سے نہیں چلتا. سن لیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رزق حلال کماتا ہوں اور میں نے آپ کو کہا تھا میں ایک بزنس مین تھا تاجر تھا اس سے پہلی دفعہ زندگی میں سیاست میں آیا ہوں. مجھے یہ فریب وال نہیں آتے جھوٹ نہیں آتے. جو اس وقت سچ میں دیکھ رہا تھا میں اس وقت بول دیا. آج میں جو اچھا اس کے بعد جب میں بیمار ہوا جو سچ میں نے اس وقت دیکھا میں نے اس وقت بول دیا. آج جو آپ پوچھ رہے ہیں میں نے اس وقت سچ بول دیا. اب اس کا فیصلہ میں نے اللہ نے کرنا کہیں یہ آپ ریکارڈ کریں کہیں رب بھی ریکارڈ کر رہا ہے. بالکل صحیح بات ان چیزوں کو کہ آپ جیت گئے میں ہار گیا. سنیں آپ جیت گئے میں ہار گیا. میں نے معذرت کر لی میں نے کسی اور سے معذرت کر لی. میرا یہ حق نہیں بنتا کہ میں کسی انسان کی دل آزاری کروں ٹی وی کیمرے کے اوپر بیٹھ کے. اچھا سنیں ایک آخری بات میری آخری بات آپ سے میری آخری بات دیکھیں پہلی بات تو بڑا وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں پاکستان تحریک انصاف اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جتنا میں بولا میں لڑا آپ نے دکھایا وہی وزیر اعظم پاکستان نے مجھے آج جھپکی ڈالی گلے لگایا. ٹھیک ہو گیا. یہ لیڈر کی کوالٹی ہے. چلیں بریک یہ لیڈر کی کوالٹی ہے. لاؤ لیڈر ایسا آپ لیڈر ایسا کو لے کے آؤ پہلے مارو اور آپ لیڈر بدامی صاحب لا کے دکھائیں ایسا کوئی. وہ دوسری دفعہ آپ کو بلائیں گے بھی نہیں کبھی پارٹی میں. بھائی یہ اچھی بات ہے اگر آپ نے اور انشاءاللہ تعالی آپ نے اس کو واپس نہیں دینا چاہیے تھا. میں اس بات پہ ایگری ہوں اور یہی وجہ تھی دیکھیں یہی وجہ تھی کہ میں نے شہزاد اکبر صاحب سے معذرت کی. دیکھیں میں نے یہی وجہ تھی کہ شہزاد اکبر صاحب سے میں نے معذرت کی اور ان سے میں نے کہا کہ یار واقعی بہت اچھی بات نہیں کہنی چاہیے تھی کسی کے حوالے میں بریک لے لوں. اور یہ دیکھیں جب انسان کو اور یہ بات میں پہلے بھی میں نے یہ کی تھی جب انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنی اس کی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی کوئی غلطی مانتا ہی نہیں ہے. نہیں آپ نے جب آپ غلطی مانیں گے چاہے وہ آپ کیوں نہ ہو میں دیکھیں چاہے آپ بھی ہوں اپنی غلطی مانے سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جائے گا. بالکل صحیح. آپ نے جو بھی چلایا ہے اگر آپ اس کو اپنی غلطی مانیں اور یہ کہیں کہ یار کہ آج عمران خان صاحب کی حکومت میں نذیر چوہان صاحب پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے آپ ان کے ایم پی تھے آج اس وقت آج یہ کہہ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے پھر ذات عمران خان ہی کو رکھنا ٹارگٹ تو میرا نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے یہ کیا چلایا. نہیں آپ نے صحیح کیا. وہ تو مجھے معاف کر دیا انہوں نے میں ان سے غلطی میں نے ان سے غلطی کی معافی میں نے ان سے عمران خان بریک لے لوں بھائی. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ٹھیک ہے تنازع شروع کرتے ہیں بریک کے بعد ہیں. خوش آمدید. اچھا اب یہاں سے بات شروع کریں. طلال چوئی صاحب بتائیں جی کل یہ باقاعدہ سکرینز لگ رہی ہیں پورے پاکستان میں بڑی بڑی جناح کنونشن سینٹر میں
پرائم منسٹر پاکستان بتائیں گے 3 سال میں کیا کیا. آپ لوگ ہمیشہ کہتے تھے نا یار یہ صرف اپوزیشن کو رگڑتے رہتے ہیں, اپنا بتاؤ نا کہ کیا کیا, اگر واقعی کچھ کیا ہے تو ثابت کرو نا. تو بھائی انہوں نے کچھ کیا ہوگا, پتہ چل جائے گا کل کیا بتاتے ہیں وہ, کچھ کیا ہوگا تبھی اتنا بڑا اہتمام کر رہے ہیں نا کہ بتا رہے ہیں کیا کیا. طلال صاحب بدامی صاحب آپ کو پتا چلا کہ 3 سال میں کیا کیا انہوں نے؟ بھائی اب سنتے رہتے ہیں, کچھ کیا ہوگا تو دکھائیں گے نا. کل بتا رہے ہیں نا. نہیں میں بتاتا ہوں, دکھانا انہوں نے کیا ہے. 2018 میں جب ملک ملے کا تو جی ڈی پی 5.8 پہ تھی, اب مائنس پہ ہے. دکھائیں گے ڈالر جو تھا وہ کہاں پہ تھا, آج ڈالر جو ہے وہ بلندیوں پہ ہے. دکھائیں گے کہ غریب لائنوں میں لگا ہوا ہے, جو گھر میں آرام سے 50 روپے کی چینی لیتا تھا 150 روپے کی چینی کے لیے لائن میں لگا ہے. دکھائیں گے کہ یہ جو آٹا ہے وہ 70 سال میں 30 روپے کا تھا اور ہمارے 3 سال میں یہ 80 روپے کا ہوا ہے. دکھائیں گے کہ کشمیر 70 سال میں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, ہم نے دیکھ لو وہ بیچ دیا ہے. دکھائیں گے کہ سبز پاسپورٹ کی عزت جو ہے وہ خاک میں کیسے ملی ہے. یہ دیکھیں اکانومی سے لے کر پاکستان کی عزت اور کشمیر تک یہی چیزیں دکھانے کے لیے ہیں. اور مجھے یہ بتائیے تو اور دکھانا کیا ہے؟ یعنی غریب کا آٹا, چینی, گھی سب کچھ مجھے یہ بتائیں کہ کیا دکھائیں گے. کہیں گے جی یہ آٹا اور چینی کی لائنیں غریب اس لیے لگے ہیں کہ وزیر اعظم ہینڈسم ہے, کیونکہ یہ دکھائیں گے کہ کشمیر کیونکہ بک گیا ہے. ایبسولوٹلی ناٹ ہے جی. یعنی کیا دکھائیں گے؟ کوئی چیز ان کے پاس پلے دھیلا نہیں. میری بات, پلے دھیلا نہیں, کرتی پھری میلا میلا. اور میرا مات سوائے ایک وارداتیہ گروپ ہے یہ, اور پوری واردات ڈالنے آیا تھا, واردات ڈال دی ہے انہوں نے. لیکن کشمیر والی واردات ڈالی کیا ہے, کشمیر جاتا رہا. آپ پالیسیز پہ اعتراض کریں, کشمیر نہیں چلے, ہاں یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کی پالیسی چلے آپ اس کا بہتر دیکھیں نا. یہ وارداتیہ گروپ تھا, واردات ڈال دی ہے. کشمیر سے واردات ڈل گئی, پاکستان سے ڈل گئی, غریب کی روٹی سے ڈل گئی, آٹا چینی سے ڈل گئی, گیس بجلی سے ڈل گئی. پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کی بری حکومت نہیں آئی. بیڈ گورننس کا مینارے پاکستان سے شروع ہو جائیں, میں آپ کو پورے پاکستان گنوا دیں, بے شمار واقعات ہیں. بیڈ گورننس اور انہوں نے جو حالت پاکستان کی. نبیل قبول صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ گورنمنٹ کا جو ورسٹ تھا وہ اوور ہو گیا ہے؟ اب یہاں جو بھی ہے وہ ماضی کی نسبت بہتر ہی ہوگا, اور الیکشن بھی آگے آ رہا ہے, لوگ قریب کی باتیں زیادہ یاد رکھتے ہیں. اس کا فائدہ ان کو ہوگا نہیں ہوگا؟ نبیل قبول صاحب کل بتائیں گے. میں ہمیشہ ایک ہی بات کرتا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کل بات کریں گے عوام کو بتائیں گے کہ دیکھو ہم نے یہ کارنامے کیے, پھر عوام جو ہے وہ شیشے کے سامنے کھڑی ہو جائے گی اور وہ پھر سوچے گی کہ یار کہیں میں اتنے 3 سال تک کہیں بیوش تو نہیں تھا جو یہ میرے پیچھے سارے کارنامے ہوئے. وہ جب باہر نکلے گی تو اس کو پتا چلے گا کہ بھائی یہ اتنی مہنگائی, آپ کو پتا ہے آج ڈالر 170 پہ پہنچ گیا ہے, 165 سے 170 پہ پہنچ گیا ہے. وہ سوچیں گے کہ یار اب میرے بچے سکول نہیں جا رہے ہیں. یہ 3 سال پہلے نواز شریف کی دور تھا تو بچے تو سکول جاتے تھے, یا پیپلز پارٹی کا دور تھا تو اس وقت 80 روپے کا جو ہے تیل تھا یا ڈالر تھا اور روزگار بھی ملتے تھے. اور اب ہمیں کچھ نہیں مل رہا ہے. یہ سوچیں گے ضرور کہ ہم 3 سال بیوش پڑے ہوئے تو نہیں تھے. سندھ میں جو آپ کی حکومت نے یار ہماری حکومت دیکھو, بات کو ٹرن نہیں کرو. میں نذیر چوہان نہیں ہوں جس کو آپ جسمانی تشدد کروا کے ادھر بٹھا کر اس کے ذہنی تشدد کروایا آپ نے. یہاں پر بیٹھ کر انسانیت بھی ایک چیز ہوتی ہے, ایک ہیومینٹرین گراؤنڈ بھی ایک چیز ہوتی ہے. میں کہتا ہوں اس شو کے اوپر جو ہے ہیومن رائٹ کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے جو آپ نے نذیر چوہان کے ساتھ کیا. اور آپ جو ہے کہہ رہے ہیں سندھ حکومت نے کیا کیا ہے, میں بالکل نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں بالکل نہیں بتاؤں گا سندھ حکومت نے کیا کیا ہے, میں کچھ نہیں بتاؤں گا. میں صرف یہ بتاؤں گا کہ عمران خان کل کیا بتانے والا ہے. عمران خان کھول کے دکھائے گا دنیا کو, وہ ڈبہ کھول کے دکھائے گا جس کے اندر اس نے اتنی چیزیں بھری ہوئی ہیں, جو نکال کے پرچیاں کھول کے دکھائے گا اور پڑھ کے سنائے گا اور بتائے گا کہ میں نے یہ کارنامے کیا. کیا ہے بتانے کے لیے یار, بتانے کے لیے بچا کیا ہے ہمارے پاس. بات یہ ہے کہ ہمیں چھوڑو, ہمیں تو وقت بتائے گا. جس طرح عمران خان نے 2018 میں اس کو جس طرح وزیر اعظم بنایا, اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ اگلے الیکشن جو ہونے والے ان کو پتا چلے گا کہ ایوری ڈے از ناٹ فرائیڈے. ہر دفعہ یہ موقع نہیں ملے گا عمران خان کو. اب صحیح الیکشن ہوں گے. وزیر اعظم آپ کی پارٹی نہیں, ہمیں یہ یقین دہانی, ابھی آپ کہیں گے کس نے کرائی, ہمیں یہ یقین دہانی ہے
نہیں آپ کہیں گے آپ کے جو معصوم چہرہ ہے نا اس کے پیچھے شیطانی دماغ ہے. میں آج آپ کو بتاؤں جو ہمیں یقین دہانی کرائی گئی ہے, یقین دہانی کسی نے نہیں کرائی ہے, ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا کہ آپ لوگ پارٹی ورکرز تیاری کرو, الیکشن سر پر ہے, الیکشن ہونے والے, ہم نے الیکشن کی تیاری کر لی ہے, ہم الیکشن کے ہم جلسے جلوس کر رہے ہیں, ہم لوگوں میں جا رہے ہیں, ہم پبلک میں جا رہے ہیں اور ان کے کارنامے بتا رہے ہیں, اور ہم بتائیں گے کہ بھئی آنے والے الیکشن میں ہمیں کیوں ووٹ دو, کیونکہ جتنا جی عثمان ڈار صاحب اپنا ہاں جی جی تلال صاحب پھر بھی عثمان ڈار صاحب جواب دے دیں گے. دیکھیں میں صرف میرے ذہن میں آ گیا کہ کل کیا سکرینوں پہ دکھائیں گے, مجھے یاد آ گیا ورلڈ کپ دکھائیں گے, چینی چوری کا ورلڈ کپ ان کے پاس, آٹا چوری کا ان کے پاس, تیل چوری کا ان کے پاس, رنگ روڈ کا ان کے پاس, بیڈ گورننس کا ان کے پاس, یہ ورلڈ کپ سارے ان کے پاس ہیں. وہ ریکارڈ ترین پاکستان کی مہنگائی کا ورلڈ کپ ان کے پاس, بیڈ گورننس کا ورلڈ کپ ان کے پاس, بری ترین حکومت کا. یہ دیکھیں کل مجھے لگتا ہے یہ ورلڈ کپ دکھائیں گے آٹا چینی چوری کا. نہیں میں بتا رہا ہوں ان کے اعزازات. جی عثمان ڈار صاحب دیکھیں وسیم, آپ کو سب سے پہلے تو میں اسلام آباد سے سلام پیش کر رہا ہوں. جو میرے بھائی نے آج بولتی بند کی ہے نبیل گبول کی سندھ گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ, سپیچ لیس تھا, کوئی ایک ہی چیز بتا دیتا. بولتی تو میں ہی بول رہا تھا, میں تو سنا بھی نہیں کیا بولا. پرفارمنس پہ بولتی بند تھی نا, لیفٹ رائٹ چل رہی تھی. اور دوسرا میں نے تو سنا بھی نہیں. پاکستانیوں, میں وسیم بدامی کے پروگرام سے اپوزیشن کو باضابطہ دعوت دے رہا ہوں, کل پاکستان کی اپوزیشن آئے, وہاں بیٹھے, اور جو ہم قوم کے سامنے رکھیں گے اپنی پرفارمنس, اس پہ وہ ضرور نشاندہی کریں کہ اگر ہم جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی فگر فجنگ یا داد و شمار, جو بھی ہماری 3 سالہ پرفارمنس ہے. اور میرا یہ وعدہ ہے طلال چودھری سے, ہماری پریزنٹیشن کیلبری فونٹ میں نہیں ہوگی, بالکل جینون ہوگی, جیلی ٹرسٹ ڈیڈ کی طرح نہیں ہوگی طلال چودھری. اور میں منتظر رہوں گا پاکستانیوں کل طلال چودھری کا اور نبیل گبول کا کہ وہ آئیں اور کل اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں, میرے ساتھ بیٹھیں آ کے یہ, اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں جو تباہ حال معیشت, کینسر زدہ معیشت ملی تھی پاکستانیوں ہمیں. اس سے اچھا نہیں ہم میرا کی کوئی مووی دیکھ لیں, ہمارے پاس کیا راستہ ہے. اتنا ٹائم نہیں ہے, سن لو نا یار, اب اگر میں بولنے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. ہم کل اپنے ویسے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اپنی پرفارمنس نہیں بتا رہے. نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, ہم بیٹھ کے ہم پنجابی فلم دیکھ لیں گے. بھائی کہتے رہے کہ ہمیں رگڑتے اور اپنی کارکردگی نہیں بتا دے, اب جب کل بتا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں میں مووی دیکھ لوں گا. یار مطلب کمال ہے, یہ کیا بات ہوئی نبیل گبول صاحب؟ بھائی میرے کو تو اس میں زیادہ انٹرسٹ ہے, میں کیا کروں گا عمران خان کو دیکھ کر. وہ بتائیں گے نا 3 سال کیا کیا. وسیم ہاں جی فائنل کنکلوڈ, مجھے رات کو پتہ چل جائے گا. نبیل گبول کو میں ٹکٹ بک کروا رہا ہوں اپنی اس بھائی کی, اور یہ کل آئے گا میرے ساتھ ٹی وی پہ دیکھ لیں گے, لگے کہ یہی جھوٹ بولا جا رہا ہے, فگر فجنگ ہے, یہ نشاندہی کریں. دو گے یہ دونوں آ رہے کہ نہیں وسیم, ان سے کمٹمنٹ لیں گے, ٹی وی پہ دیکھ لیں گے اپنے بھائی فائنل ورڈ. وسیم آپ ان دونوں سے کمٹمنٹ لینا, میرے ساتھ بیٹھیں, پھر آگے ٹاک شو میں کل جھوٹ بولیں گے. اپنے گھر میں دیکھ لیں گے نا وہ. ایک منٹ, آج دیکھیں میں بدامی صاحب, پتہ کیا ہوتا ہے وسیم, میری بات عمران خان تعریف, وسیم جی ایک منٹ میری بات تو پرفارمنس کا پوچھ رہے ہیں, ایک سیکنڈ. اپنا بدامی صاحب آج عمران خان تعریف کر رہے تھے, آج عمران خان تعریف کر رہے تھے بزدار صاحب کی. وہ بعد میں بزدار صاحب نے پوچھا عمران سے کہ میں کیتا کیا, تو میری کہا دیا, اور نے کہا نہ تو کچھ کیتا نہ میں کچھ کیتا. میرا مطلب ہے دیکھیں نا کیا میرا مساجہ اور ماجہ رلے ہوئے ہیں, تم بہت اچھے ہو, تم ابھی کیا کیا ہے آج تک, مجھے یہ بتا تو دیں ذرا 3 سال میں. میرا مطلب ہے اور نہ آٹا نہ چینی, آٹا چوری, عثمان بھائی کو آخری چوری, رنگ روڈ چوری, ووٹ چوروں نے ہر چیز چوری کی ہے اس ملک کی, پاکستان کی عزت سمیت ہر چیز چوری, کشمیر بھی چوری ہو گیا ہمارا. سن لو یار, سن تو لو نا. دیکھیں میں طلال چودھری کو پاکستانیوں کہہ رہا ہوں کہ کاغذی شیر نہ بن, حقیقی شیر بن, اور آ کے عثمان ڈار کے ساتھ بیٹھ کے کل دیکھو پرفارمنس پروگرام, اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرو. طلال چودھری قوم سن رہی ہے, اگر ہم نے کچھ کیا تو وہ نہیں آ رہے آپ کی بات نہیں, وہ اپنے گھر پہ دیکھ لیں گے, لیکن اس پہ بھی کل ڈیبیٹ کریں گے باقاعدہ. خان صاحب بتائیں گے کہ 3 سال میں کیا 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 نہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بریک کے بعد جاتے جاتے
کل عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، اس میں کیا حقائق ہوتے ہیں نہیں ہوتے، حقائق سے ہٹ کے بات ہوتی ہے، اس کا پورا تجزیہ ہو جائے گا، سب اس کا پوسٹ مارٹم کریں گے، کرنا بھی چاہیے. لیکن اٹ سیلف یہ روایت اچھی ہے کہ گورنمنٹ جو بھی گورنمنٹ ہو وہ صرف پولیٹیکل سٹیٹمنٹس دینے کے بجائے بارہا یا کم از کم سالانہ وزیر اعظم کی سطح پر ایک تقریب ہو جس میں بتایا جائے کہ ہم نے کیا کیا، پھر اس کا انالیسس ہو، اس کی تعریف و تنقید ہو. دیکھتے ہیں کل کیا کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب. زندگی صحت رہی تو ملیں گے کل انشاءاللہ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.